Assalamu alaikum students, my name is Ashraf Rahman and we are going to learn about SCFAP यानी हमारा जो पेपर है SPM का स्ट्रेटजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हम उस पेपर को लर्न करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये पेपर जो है बेसिकली पहले तो प्योरली मैनेजमेंट से रेलेवेंट सब्जेक्ट का पेपर था, लेकिन अब इसमें तकरीबन कोई अराउंड 35% एग्जामिनर ने बहुत सारा एरिया जो है वो फाइनेंशियल एरिया को भी इसमें कंसीडर कर लिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल एरियाज़ की, तो फाइनेंशियल एरिया भी है, उसके बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो यहाँ हम जिस आस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे उसका जो मेन फोकस है बच्चे वो सारा का सारा है आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर। और वो डिसीजन मेकिंग में आपने ऑर्गेनाइजेशन की करंट परफॉर्मेंस को भी देखना है और इस करंट परफॉर्मेंस के साथ साथ आपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर के टारगेट्स को भी देखना है कि हम किस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, हम अपना जो हमारा सब्जेक्ट है उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ जी। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ रहमान है और मुझे 25 साल हो गए हैं इस प्रोफेशन में काम करते हुए, और मैं नॉर्मली जो है वो CA, ACCA और इस तरह बहुत सारी और अकाउंटेंसी जो बॉडीज़ हैं उनको पढ़ा रहा हूँ। और 1997 से मैंने अपने प्रोफेशन का आगाज़ किया था और उसके साथ साथ मैं PhD कंप्यूटर साइंस हूँ और उसके साथ साथ जो है बेसिकली बहुत सारे डिप्लोमास जो कि रेलेवेंट विद सब्जेक्ट हैं हमारे, वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं बच्चे अपने सब्जेक्ट की तरफ, और सब्जेक्ट से पहले हमारे आज का जो बेसिक एजेंडा है हम उस पर डिस्कशन करते हैं। बड़े हमारा जो एजेंडा है आज का, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ICAP ने जो हमें एग्ज़ाम की जो ग्रिड दी है, उस ग्रिड के अंदर हमने कौन कौन से एरियाज़ पर कैसे कैसे वर्किंग करनी है और कितने कितने मार्क्स के हमारे पास सवाल आएंगे, ये सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आपको मालूम है बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि शायद अभी BMS पास नहीं कर सके, उन्होंने BMS का पेपर दिया हुआ है, तो हमारे लिए यहाँ पर उन दोनों का मवाजना करना उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, SPM पढ़ने के लिए आए हैं बच्चे, उनके लिए तो लाजमी नहीं है कि वो BMS का एनालिसिस करें, लेकिन वो स्टूडेंट जो BMS पढ़ चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली वो इस पेपर में पास नहीं हो सके, इस पेपर को कवर नहीं कर सके, अभी उनके लिए लाजमी है कि वो इन दो का मवाजना करें ताकि उनको आइडिया हो कि कहाँ पर गैप आया है और वो इस नए सिलेबस के मुताबिक किस तरह से वर्किंग करेंगे। उसके बाद फिर कोर्स में तो कुछ चेंजेस आई हैं, डेफिनेटली वो हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास एक और बड़ा मेन एरिया है आज के दिन का, वो है हमारा चैप्टर वाइज एनालिसिस, किस किस चैप्टर में हमने क्या कवर करना है, और फिर हम इस चैप्टर को ICAP के ग्रिड के साथ अटैच करेंगे कि ICAP के ग्रिड के मुताबिक कौन कौन सा चैप्टर कवर कर लिया जाए और कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ जो है वो डिस्कस कर ली जाए, तो हम बड़ी बासानी इस पेपर को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास कि हमारी क्लास की टाइमिंग वाइमिंग इंशाल्लाह डेफिनेटली वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले जहाँ से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अवर एग्ज़ाम, वो है हमारा सबसे पहले ICAP की एग्ज़ाम ग्रिड। बट अगर ICAP की एग्ज़ाम ग्रिड के मुताबिक हम एनालिसिस करें तो हमारे पेपर को यहाँ पर 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। द फर्स्ट एरिया दैट्स नेम इज़ फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। The second one is strategy and management of information technology, and the third area is strategic marketing, supply chain and human resource management, and the part D is performance measurement, and the part E is ethics. ये चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन द ग्रिड एंड द वेटेज दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ताकि इस वेटेज के बाद हमें आइडिया हो सके कि हमने अपने पेपर में कितने फ़ीसद तैयारी कर ली है, हमने अपना कितना एरिया तैयार कर लिया है। तो जो हमारा सबसे पहला एरिया है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी, इसे FIS कहते हैं, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। और एग्जामिनर ने इसकी ग्रिड में जो परसेंटेज रखी हुई है वो 25% to 30% है, और बच्चे इसके अंदर अराउंड कोई 9 चैप्टर्स हैं। अगर ये 9 चैप्टर तैयार हो जाते हैं तो इसका मकसद है कि हमने 25 to 30% पेपर की तैयारी कर ली है। उसके बाद हम चलते हैं बच्चे हमारा सेकंड एरिया स्ट्रेटजी मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे SMIT कहते हैं, और इसकी भी जो वेटेज है दैट इज 10% to 15%।
اس کے بعد جو تھرڈ ایریا ہے بچے ہمارا وہ ہے اسٹریٹجک مارکیٹنگ، سپلائی چین مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اس کا جو آئی کیپ نے کوڈ رکھا ہوا ہے دیٹ از ایم فار مارکیٹنگ، ایس فار سپلائی چین، ایچ فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ. اور اس کی پرسنٹیج بھی بہت زیادہ ہے. جن دو کو میں نے سرکل کیا ہے ذرا آپ اگر اس کو بہت ڈیٹیل سے دیکھیں تو ان دو میں ہمارے پاس ایگزامینر نے 25 to 30% اینڈ 25 to 30% ان دونوں کی ہمارے پاس ویٹیج دی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ڈی ایریا ہے بچے یہ ہے پرفارمنس میئرمنٹ، اور یہ ہے وہ ایریا جو نیا ایریا اس مرتبہ ایگزامینر نے ایڈ کیا ہے اس ایس پی ایم کے اندر، اور اس میں ہے فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل انالیسس. اور اس کی ویٹیج بھی کوئی بہت زیادہ کم نہیں ہے، اراؤنڈ 15 to 25% ہے. اور دا لاسٹ ون دیٹ از ایتھکس. ایک بات یاد رکھیے کہ بچے یہ خالی ایتھکس نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے سی ایس آر، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی، اور اس کی ویٹیج بھی 10% to 15% ہے. تو اگر ہم اپنے پورے کے پورے چیپٹر وائز انالیسس تو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اگر پورا ایگزام گریڈ دیکھیں تو ایگزامینر نے ہمارے کورس کو جو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اب ہم بڑی ہی بآسانی اپنے ایگزام کو اس گریڈ کے مطابق تیار کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا ایریا کور کرنا ہے اپنے پیپر کو پاس کرنے کے لیے. یہاں بچے ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو دھیان رکھنا ہے آپ نے، وہ یہ کہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے کوئی چیز ان امپورٹنٹ نہیں ہے. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی چیپٹر، کوئی تھیوری، کوئی آپ کے پاس ٹاپک ایسا نہیں ہے جو ان امپورٹنٹ ہے. ایگزامینر کسی بھی امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ ایریا جو آپ ان امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، ایگزامینر اس پہ سوال پٹ کر سکتا ہے اور آپ کو اس کے مطابق اس سوال کو سالو کرنا ہوگا. سو رائٹ ناؤ اب ہم ذرا چیپٹر کی طرف چلتے ہیں. 20 چیپٹرز ہیں ہمارے پاس، اور ان 20 چیپٹر میں سے یہ ایک بہت خوبی کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ ایگزامینر نے جو ایس پی ایم کا سلیبس ڈیزائن کیا ہے اس کو بہت خوبصورت انداز سے پریزنٹ کیا ہے اور بالکل ایک سیکوینس میں رکھا ہے. یہ جو پہلے 9 چیپٹر ہیں فرام دس ایریا 1 to 9، یہ آپ کا ہے ایف آئی ایس کا ایریا، فارمولیشن آف. آپ کے پاس جو بھی ہم نے پیچھے دیکھا ہے یہ سامنے فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی، یہ وہ والا ایریا ہے. اور یہاں پر یہی 9 چیپٹر ہیں اور کنزیکٹیولی آپ کے پاس ایک سیکوینس کے اندر ہے. پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس فاؤنڈیشن آف اسٹریٹجی، دوسرا چیپٹر ہمارے پاس ہے بزنس انوائرمنٹ، تیسرا چیپٹر ہمارے پاس ہے کمپیٹیٹو انوائرمنٹ، چیپٹر نمبر 4 ہے کیپیبلٹی انالیسس آف بزنس، چیپٹر نمبر 5 ہے کمپیٹیٹو اسٹریٹجیز، چیپٹر نمبر 6 ہے آلٹرنیٹیو اسٹریٹجیز، چیپٹر نمبر 7 ہے مینجمنٹ چینج، چیپٹر نمبر 8 ہے کیٹیگریز اینڈ میئرمنٹ آف رسک، اور چیپٹر نمبر 9 ہے میٹیگیشن اینڈ کنٹرولنگ آف رسک. تو یہ بچے چیپٹر ہمارے پاس 9 ہے اور یہ سیکوینس کے اندر ہے. اس کے بعد ایک ہی چیپٹر آپ کے پاس، چیپٹر نمبر 10 اونلی، یہ ایک ہی چیپٹر جو ہے وہ ہمارا اس پورے کے پورے ایریا جو ہمارا جو اگلا ایریا ہے جس کو ہم ایس ایم آئی ٹی کہتے ہیں، اسٹریٹجی اینڈ مینجمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو یہ ہمارا ایس ایم آئی ٹی کا ایریا ہے اور ہمیں ویٹیج پتہ ہے. میں دوبارہ ویٹیج آپ کی سہولت کے لیے لکھ دیتا ہوں. یہ 25% to 30% پہ ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ 10% to 15% ہے. تو یہ ہمارے پاس 2 بڑے ایریا ہم نے ابھی دیکھ لیے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلے 5 چیپٹر ہیں، چیپٹر 11، چیپٹر 12، چیپٹر 13، چیپٹر 14 اینڈ چیپٹر 15، جس میں آپ نے مارکیٹنگ، سپلائی چین اینڈ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ایریاز کور کرنے ہیں. اور اس کی پرسنٹیج بھی آپ کو یاد ہے بچے، یہ 25% to 30% اس کی ویٹیج ہے. اس میں جو ہم نے ایریاز پڑھنے ہیں وہ مینجمنٹ اپروچز پڑھنے ہیں، امپلائیز کے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے چیپٹر نمبر 11 کے اندر، چیپٹر 12 لرننگ کے اوپر چیپٹر ہے، چیپٹر 13 مینجمنٹ چیلنجز کے اوپر ہے، چیپٹر 14 بزنس آپریشنز پر ہے، اور چیپٹر 15 جو ہے وہ مارکیٹنگ کا چیپٹر ہے. اور اس کے بعد ہمارا اگلا ایریا ہے پی ایم، پرفارمنس میئرمنٹ، جو کہ ایگزامینر نے ہم نے پیچھے دیکھا ابھی 15 to 25% ہے. اس میں ہمارے پاس اس کی ویٹیج
15 to 25% है और इसमें 2 ही चैप्टर हैं सिर्फ। और उसके बाद लास्ट 3 चैप्टर जो है वो एथिक्स से रेलेवेंट है। इसमें चैप्टर नंबर 18 जो है वो CSR से है, चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर 20 दोनों के दोनों एथिक्स के चैप्टर हैं। तो ये तो है बच्चे हमारे पास सिंपल सा हमारा चैप्टर वाइज एनालिसिस के एक चैप्टर्स जो हैं, जो हमारे 20 चैप्टर्स हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और तमाम के तमाम चैप्टर्स जो हैं उनमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें लर्न करनी है। इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम हम ये तमाम की तमाम चीज़ें लर्न करते रहेंगे। अब चलते हैं बच्चे दो सिस्टम्स का एनालिसिस। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने BMS पढ़ा हुआ है और BMS अनफॉर्चुनेटली दे कुड नॉट पास दैट एग्जाम, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि अगर अनफॉर्चुनेटली उनका पेपर किसी वजह से रह चुका है और अब आइंदा उन्होंने इस पेपर को लेकर चलना है, तो जो नया पेपर है, चूंकि वो पिछले पेपर की तैयारी कर चुके हैं, तो नए पेपर की तैयारी में अब उन्हें कितनी शिफ्टिंग करनी है, कितनी परसेंटेज में तब्दीली आई है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू लर्न अबाउट दैट। सो द फर्स्ट वन, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा सबसे पहला एरिया है FIS, फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। तो जो हमारा पुराना पेपर था जिसका नाम था BMS बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी, उसमें भी यही सब आपके पास एरिया जो है दोबारा इंट्रोड्यूस कराया गया SPM के अंदर, सिर्फ चंद एक तब्दीलियों के साथ। चैप्टर का सीक्वेंस तब्दील हुआ, कंटेंट कोई तब्दील नहीं किया गया। लेकिन वेटेज में भी तब्दीली आई है बच्चे। यू कैन सी इट्स वेरी, यू कैन से अंडरस्टैंडेबल के पहले परसेंटेज थी 35 to 40%, इसको रिड्यूस करके अब एग्जामिनर ने 25% to 30% पे कन्वर्ट कर दिया है। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ चैप्टर्स भी थोड़े रिड्यूस किए हैं। पहले यहां पर 11 चैप्टर्स थे, अब ICAP ने यहां पर चैप्टर कर दिए हैं 9। तो ये है सबसे पहला डिफरेंस। और हमें वो स्टूडेंट जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने पहले जो है वो BMS नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए शायद ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कि उन्हें पिछले पेपर से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन वो स्टूडेंट जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये पेपर दिया और ये पेपर पास नहीं कर सके, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो अब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो वो एग्जाम की तैयारी अकॉर्डिंग टू दिस न्यू ग्रिड करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले ग्रिड के अंदर ये मालूमात थी कि पहले ग्रिड के मुताबिक उन्हें 11 चैप्टर तैयार करने थे और अब उन्होंने चैप्टर तैयार करने हैं 9। इंशाल्लाह वो कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, इसकी अगली स्लाइड में मैं आपको वो चैप्टर्स भी बता देता हूं, जो कि जैसे कि मैंने पहले भी फिलहाल इससे पहले आपको पूरा का पूरा एनालिसिस करवाया कि कौन कौन से चैप्टर और चैप्टर के नाम क्या हैं, किस किस चैप्टर से एग्जामिनर ने क्या क्या एरिया डिसाइड किया हुआ। लेकिन आगे फर्दर इसकी जो है बेसिकली एक क्यूमुलेटिव एक स्लाइड हमारे पास मौजूद है जहां हम दोनों को देख सकते हैं। दूसरा बच्चे बड़ा एरिया हमारे पास फिर जो है बेसिकली SMIT था, स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये बात याद रखिए कि ये प्योरली IT का एरिया है, प्योरली। और जब से ये पेपर दोनों बने हैं, स्पेशली जो है बेसिकली BMS भी और इसके साथ साथ SPM, ये बच्चे याद रखिएगा एग्जामिनर ने कभी इस एरिया के ऊपर कभी भी 1% भी ग्रिड में आगे पीछे नहीं किया। ये हमेशा अपनी ग्रिड को फॉलो करता है, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त जदीद दौर में हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज बनती हैं वो तमाम की तमाम स्ट्रेटजीज IT बेस या इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस होती हैं। सो दैट इज वाई हमारे पास इन दोनों की परसेंटेज में अभी यहाँ भी रिडक्शन आई है। पहले इसकी परसेंटेज थी 15% to 20%, लेकिन अब जो परसेंटेज आपके एग्जामिनर ने हमें दी है, ICAP ने वो दी है 10% to 15%। द नेक्स्ट वन दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन। पहले ये दो अलग अलग ग्रेड्स थी और दोनों अलग अलग ग्रेड्स को अब कंबाइन कर दिया गया है। पहले ये 2 ग्रेड्स थी बच्चे, जरा देख सकते हैं आप, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहले 15 to 20% एक पूरी ग्रेड थी और मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन में 15% to 20% की एक अलग ग्रेड थी। लेकिन अब इन दोनों कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है और इसकी परसेंटेज बनिस्बत उन दोनों के फिर भी कम है, क्योंकि अगर मैं 15 और 15% दोनों को मिनिमम ले लूं तो यहां देखिए मिनिमम कितना है 25, और अगर मैं इन दोनों का मैक्सिमम लूं 20 और ये 40 बनता है और यहां मैक्सिमम 30 है। तो इस वक्त तीनों के तीनों जो हमारे पास सिलेबस है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना कंटेंट की तब्दीली आई है, ना सिलेबस में किसी चैप्टर की तब्दीली आई है, ना सिलेबस के अंदर किसी और तरह की कोई थ्योरी में तब्दीली आई है। द ओनली डिफरेंस इज दैट सिर्फ ग्रिड्स के मुताबिक
ذرا چیپٹرز کو اوپر نیچے کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ صرف اور صرف جو ہے ان کی پرسنٹیج کم کی گئی ہے. ناؤ دا نیکسٹ ون جو کہ ہمارے لیے بالکل نیو سبجیکٹ کا نیا پارٹ ہے اس ایس پی ایم کا, دیٹ از آور پرفارمنس میئرمنٹ. اینڈ دس از واٹ, میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں, یہ ہے ہمارا فائنینشیل اینڈ نان فائنینشیل انالیسس. اور اس میں صرف 2 چیپٹر ہمارے پاس میکسیمم, ناٹ مور دین 2 چیپٹرز. اینڈ دا لاسٹ ون دیٹ از ریمین سیم. پہلے اس کا نام تھا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی اینڈ بزنس ایتھکس, اب اس کو صرف ایک ایتھکس کا نام سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے. اور اس وقت دونوں کی پرسنٹیج جو ہے بیسیکلی اس میں بھی واضح فرق ہے. تو یہ بیسیکلی تمام کی تمام پرسنٹیج ریڈیوس کر کے اصل میں یہاں پر ٹرانسفر کی گئی ہیں اس جگہ پر جی. اور باقی پورا کا پورا سلیبس جو ہے وہ آپ کا سیم ہے. اگر میں یہ کہوں کہ آئی کیپ نے جو ہے بیسیکلی پہلے بھی 20 چیپٹر انٹروڈیوس کرائے تھے یہاں پر بی ایم ایس میں, اب بھی 20 چیپٹرز ہی انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں, لیکن بہت مائنر سی چیزیں اس میں سے ایلیمینیٹ کی ہیں, بہت مائنر, اور 2 بڑے چیپٹر اس میں تھورلی جو ہے وہ آئی کیپ نے ایڈ کر دی ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے بظاہر اس کو 20 چیپٹر ہی نظر آ رہے ہیں, بٹ وین یو ڈو کمپیئر ود بی ایم ایس, اس سے مراد یہ کہ اب 22 چیپٹر ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ 20 تو پڑھنے ہی پڑھنے ایٹ اینی کاسٹ. وہ ڈیٹا صرف فرق یہ ہے کہ 2 چیپٹر کو مرج کر کے ایک چیپٹر میں کنورٹ کیا گیا ہے, اسپیشلی یہ والا کام اس جگہ پر کیا گیا ہے. باقی ان چیپٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, اس چیپٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, ان چیپٹر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صرف اتنا ہوا ہے کہ یہاں پر چیپٹر تھے بہت زیادہ, تقریباً کو اراؤنڈ 6 کے نزدیک چیپٹر تھے, ان کو ٹرانسفارم کر کے 5 چیپٹر میں کنورٹ کیا گیا ہے, اور ان 5 چیپٹر کے اوپر جو ہے وہ آگے فردر ورکنگ کی جا رہی ہے. سو دس از دا اونلی ڈفرنس. اب ہم دیکھ سکتے ہیں بچے ہمارے پاس ڈفرنٹ جو ایریاز ہیں ان کے چیپٹر نمبرز, یہ میں پہلے بھی سلائیڈ میں بتا چکا ہوں, لیکن پھر دوبارہ ایک مرتبہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فارمولیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجی کے فرسٹ 9 چیپٹر, اور آئی ٹی کا صرف اونلی 1 چیپٹر, اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ, سپلائی چین مینجمنٹ اور مارکیٹنگ کے اوپر 5 چیپٹر, اور پرفارمنس مینجمنٹ کے اوپر اگین آپ کے پاس 2 چیپٹر, اور 3 چیپٹر ہمارے پاس ایتھکس اور کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر. لیکن بچے اب یہ تو ہیں ساری کی ساری وہ بنیادی سی انفارمیشن جو کتاب میں بھی اویلیبل ہے, سلیبس میں, گریڈ میں بھی اویلیبل ہے, لیکن ہم تو یہاں پر لرننگ کرنے کے لیے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے پیپر پاس کرنا ہے. واٹ از دا رائٹ وے ٹو پاس دس ایگزام. تو بچے اگلا انالیسس میں تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں, سب سے پہلے میں ایک کام کی طرف چلتا ہوں دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پریپیئر دس ایگزام اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ پاس دس ایگزام. ارے بینگ اے اسٹوڈنٹس, آپ سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے ایگزام کی پاسنگ پرسنٹیج, اور ہمیں معلوم ہے کہ ایگزام کی پاسنگ پرسنٹیج ہے 50%. تو سب سے پہلے پیپر میں اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ ہم بڑی ہی بآسانی چیپٹر وہ والے سلیکٹ کر کے اپنی اس تیاری کو مینٹین کریں جس تیاری کے ذریعے ہم پیپر پاس کر سکتے ہیں. لک ایٹ دس, یہاں پر کتنے چیپٹر ہیں؟ لک ایٹ دس, اونلی 1 چیپٹر ہیئر. لک ایٹ دس, اونلی 2 چیپٹر ہیئر and only 3 chapters are here. اگر میں ان سب کا ٹوٹل کروں تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 6 چیپٹر. لیکن بچے ذرا پرسنٹیج تو دیکھیے, پرسنٹیج میں ہائیسٹ نہیں لیتا, میں لوئسٹ پرسنٹیج لیتا ہوں. یہاں سے لیتا ہوں 10, یہاں سے لیتا ہوں 15. 10 اور 15 بنتے ہیں 25, اور 25 میں سے دوبارہ میں 10 پھر یہاں سے لیتا ہوں. تو بچے ذرا غور سے دیکھیے, میں اگر منیمم بھی لوں تو یہ میرے پاس 35% کا ایریا بنتا ہے. اب ایک بات بتائیے, 20 میں سے اگر میں نے 6 چیپٹر پراپرلی تیار کیے ہوں جس میں کسی قسم کا ایرر نہ ہو, کسی قسم کی مسٹیک نہ ہو, کسی قسم کا لوپ ہول نہ ہو, تو بڑی بآسانی 35 مارکس کے لیے ایک اچھی جنگ کی جا سکتی ہے, ایک اچھی فائٹ کی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم یہاں بھی کوئی بہت اچھا پرفارم بالفرض نہیں کر سکے. لیکن کیا خیال ہے بچے, اگر بہت اچھی تیاری کی باوجود بھی کیا 35 میں سے 10% ایرر نکال دوں, 25% تو لے سکتے ہیں نا مارکس. تو 25% مارکس آپ نے لے لیے, اب آپ نے 25% ریمیننگ رہ گئے ہیں. آگے فردر بچے یہ دیکھے گا, یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے. دس از ون آف دا بیسٹ ایریا, یہ بھی بہت آسان ایریا. ابھی تک میں نے جن کو ہائی لائٹ کیا ہے
یہ سب سے ایزیسٹ آپ کے پاس ایگزام کے چیپٹرز ہیں جن کو تیار کرنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوتی. ایگزام کی تیاری میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ صرف اس پیپر میں یہ والا ایریا ہے جو سب سے مشکل ترین ایریا ہے، ورنہ بچے یہ بھی ایگزام کا بہت ہی ایزیسٹ وے ہے. تو 25-35 میں سے میں پہلے لے چکا ہوں اپنی مسٹیک کے ساتھ، اور اس یہاں پر بھی میں 25 ہی لیتا ہوں بچے. اگر اس میں بھی میں محنت کر کے اراؤنڈ تقریباً کوئی میں اگر اگین 15% تک مارکس لے جاؤں تو اب ذرا غور سے دیکھیے بچے، 25 اور پلس 15 40% میں نے پھر بھی مینیج کر لیا ہے. اب میرے پاس 9 چیپٹر ہیں، کیا ہم اس قدر نہ اہل ہیں کہ 9 چیپٹر میں سے ہم 10 نمبر بھی نہیں لے سکتے؟ تو یہ بچے پیپر کو یا ایگزام کو تیار کرنے کا ایک وے ہوتا ہے، پیپر کو تیار کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس طریقہ کار سے اب بچے اگر اس پہ میں تھوڑی محنت بھی کر لوں تو میں تب بھی بڑی بآسانی پیپر پاس کر سکتا ہوں. حالانکہ میں نے اس میں ایررز رکھے ہیں، ورنہ ادروائز یہ 35 بنتا ہے، یہ 25 بنتا ہے. یہ اوورال اگر میں 35 اور 25 کو ڈسکس کروں تو یہ میرا ایک اچھی بڑی پرسنٹیج بنتی ہے، 60% میرا پیپر بنتا ہے. لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ چونکہ ہم ہیومن ہیں، ہیومن میں مسٹیک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، کوشچن کی انڈرسٹینڈنگ میں مسٹیک ہو سکتی ہے. تو وٹ ایور جو بھی ہمارے ساتھ مسٹیک ہے ہم اس کو مینیج کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. فار ایگزامپل تو ہم نے اس ایررز کو سائڈ پہ کر دیا، ہم نے کہا نہیں 35 نہیں 25% لے سکتے ہیں 35 میں سے. اور اسی طرح بچے ہم نے یہاں پر 25 لیا، 15 لے لیا، 10% میں نے یہاں بھی ریموو کر دیا ہے غلطیوں کو، تو پھر بھی ہمارے پاس ایک اچھی پرسنٹیج ہے. اب یہاں سے صرف اور صرف ہم نے 10% لے کے پیپر پاس آسانی سے کیا جا سکتا ہے. تو آئی گیس اگر تیاری اچھی ہو تو پھر تو سارے پیپر میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، لیکن اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے تیاری کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو دا بیسٹ وے از دیٹ کہ سب سے پہلے اسمال سیگمنٹس کو پکڑا جائے جن پہ گرپ کرنا آسان ہوتا ہے، جن کو مینیج کرنا آسان ہوتا ہے. تو آئی گیس SMIT از ون آف دا ایزیسٹ اینڈ ون آف دا اسمالسٹ یونٹ. اینڈ دین SPM اور بچے آئی گیس یو پیپل ناؤ بیکمنگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے لیے فائنینشیل اور نان فائنینشیل انالیسس بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. اس میں ہے بھی کچھ نہیں. اس چیپٹر میں ریشو انالیسس ہے، اس چیپٹر کے اندر تھوڑی سی فائنینشیل اور نان فائنینشیل انفارمیشن کی بنیاد پر جنرل سے سوال آتا ہے کہ بتائیے آرگنائزیشن کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے. اگر میں سادہ لفظ میں کہوں تو یہ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس ہے سادہ لفظوں میں. اور اس کے بعد چیپٹر جو 17 ہے وہ بیسیکلی آپ کا انٹیگریٹڈ رپورٹنگ کے اوپر ہے کہ انٹیگریٹڈ رپورٹنگ کیا ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ اب سوشل آڈیٹنگ سسٹم آ چکا ہے، اور سوشل آڈیٹنگ سسٹم کی وجہ سے ہمارے پاس یہاں پر مختلف طرح کی سوشل رپورٹس بنتی ہیں. تو انٹیگریٹڈ رپورٹنگ سوشل ایریاز اور انوائرمنٹل ایریا کو فوکس کرتا ہے. اینڈ دا لاسٹ ون ایتھکس، ون آف دا ایزیسٹ ایریا آف آور ایگزام. یہ 3 ایریا تو بچے ایگزام کے انتہائی آسان ایریا ہیں. اس کے بعد ان تینوں کو اگر میں سائٹ پہ کروں تو پھر یہ شاید لٹل بٹ ڈیفیکلٹ اس لیے ہے، اس میں تیاری کرنا اس لیے مشکل ہے، اس میں تھیوریز بہت زیادہ ہیں. اور یقیناً وہ اسٹوڈنٹ جو لاجیکل انداز سے چیزوں کو تیار کرنے کے ماہر ہوتے ہیں ان کے لیے رٹے لگانا، چیزوں کو کریم کرنا وڈ ناٹ بی ایزی. تو اس لیے یہ ایریا ایک ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہے تو بہت آسان لیکن لینتھی بہت ہوتا ہے اور چیزوں کو کریم کرنا پڑتا ہے، اور پھر حالات اور واقعات کے مطابق اس کا استعمال بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. جبکہ بچے یہ 100% لاجیکل ایریا ہے. اب بچے یہ 2 طرح کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، جبکہ چیلنج نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں آئی کیپ کی طرف سے سپورٹ ہے. سپورٹ کیا ہے بچے؟ وہ اسٹوڈنٹ جو رٹے کا ماہر ہے اس کے لیے یہ والا ایریا سب سے اسٹرانگ ایریا ہے. وہ اس کو تیاری کرے گا، پہلے یہ تیار کرے گا 1 2 3، جس میں سے 35% میں نے منیمم لی ہوئی ہے. اگر میکسیمم آ جائے تو ممکن ہے یہ 50 نمبر ہی کراس کر جائیں. تو ابھی انشاءاللہ ہم ایک انالیسس دیکھتے ہیں کہ ایگزامنر نے کہاں سے کس پرسنٹیج سے کتنا پیپر دیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد اب 2 طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ جو لاجیکلی بہت اسٹرانگ ہے، اسے رٹے سے بہت نفرت ہے، اس کے لیے یہ والا ایریا ہے. وہ یہاں صرف اتنی محنت کرے گا جس سے اس نے صرف پیپر کی پاسنگ مارکس لینے ہیں. اس سے پیچھے وہ ایک بڑے مارکس گین کر چکا ہوگا. یہ اس نے ایز اے اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے تیار کرنا ہے. جبکہ وہ اسٹوڈنٹ جو رٹے کا ماہر ہے وہ اس کو سیکیورٹی کے لیے تیار کرے گا اور اس کو پکا رٹا لگا لے گا. تو یہ بڑی ہی بآسانی وہ اپنے پیپر تک پہنچ سکتا ہے. اور آپ یاد رکھیے بچے، جتنے بھی پروفیشنل لیول کے پیپر ہوتے ہیں، پروفیشنل لیول کے پیپر کے اندر ہمیشہ ایگزامنر دونوں طرح کے اسٹوڈنٹ کا خیال رکھتا ہے.
وہ اسٹوڈنٹس جو رٹے کے ماہر ہیں ان کے لیے بھی کام ہوتا ہے, وہ اسٹوڈنٹ جو لاجک کے ماہر ہیں ان کے لیے بھی دھیان ہوتا ہے, لیکن 50% دونوں کو نہیں دیتا. ادھر بھی کوئی 35% 40 رکھے گا, ادھر بھی کوئی 35% 40 رکھے گا, اور باقی پھر اسٹرگل کرنے کے لیے آپ سے کہے گا کچھ تھوڑی سی مزید اسٹرگل کی جائے. آپ رٹے والے سے کہتا ہے تھوڑا سا لاجک پہ دھیان دے دو, لاجک والے سے کہتا ہے تھوڑا سا رٹے پہ دھیان دو اور بڑے آرام سے پیپر کو پاس کرو. تو اسی چیز کا نام ایگزام ہوتا ہے. تو یہ بچے ایگزام کو پاس کرنے کی ٹیکنیک ہے, انشاءاللہ یہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ مینیج کرتے بھی رہیں گے. تو اب واپس چلتے ہیں بچے, ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے اس سسٹم کے اندر موجود ہے, just a minute. جہاں سے ہم نے اپنے کام کا اختتام کیا تھا وہاں دوبارہ واپس چلتے ہیں بچے. ہم نے سب سے پہلے پاس پیپر انالیسس پرفارم کرنا تھا کہ لاسٹ جو ہمارے پاس 2 اٹیمپٹ آ چکی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی تک ایس پی ایم کی 2 ہی اٹیمپٹ ہمارے پاس موجود ہیں. ایک ہمارے پاس ہے جون 2022 اور ایک ابھی ریسنٹلی پیپر ہوا ہے دسمبر 2022. یہ 2 ہی پیپر ابھی تک جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری گریڈز بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. لک ایٹ دس, یہ ہمارے پاس دس از یو کین سے یور پاس پیپر انالیسس آف دسمبر 2022. اس میں بچے آئی کیپ نے جو ہے بیسیکلی ایف آئی ایس سے صرف ایک سوال کوشچن نمبر 7 دیا ہے, اور ہمارے پاس انفارمیشن ٹیکنالوجی سے یہ جو ہے بیسیکلی مارکس کے لحاظ سے سوال دیے ہیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. اور یہ ہمارے پاس مارکیٹنگ, سپلائی چین اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے سوال دیے ہیں. یہ میں نے ساتھ ساتھ چیپٹر نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں, کس کس چیپٹر سے کون سا سوال آیا ہوا ہے. اور پی ایم یعنی آپ کا پرفارمنس میئرمنٹ سے ہمارے پاس یہ والے ایریاز ہیں, اور ایتھکس سے کون سا سوال آیا ہوا ہے. اب بچے ہمیں یہ تو کنفرم پتہ ہے, میں آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں. ہمیں معلوم ہے کہ ایگزامینر نے یہاں سے پرسنٹیج دی ہوئی ہے 25 to 30%. ایگزامینر نے ہمیں یہاں سے اس ایریا سے دی ہوئی ہے 10% to 15%. ایگزامینر نے اس ایریا سے ہمیں دی ہوئی ہے 15% to 25%. I'm sorry, یہ ہے آپ کے پاس اگین 25 to 30%. اس میں آگے پیچھے کر گیا ہوں, ایک منٹ ٹھہرے. This area is from 25 to 30. This area is from, یہ ہے 12 آپ کے پاس 15 to 25. This area is again 25 to 30. This area is from 10 to 15. And this area is again 10 to 15. تو ہمارے پاس مختلف طرح کے جو ہے وہ انالیسس وقت موجود ہے. Like look at this. کیا ایگزامینر نے اپنی تمام کی تمام جو ہے کیا نام کہتے ہیں گریڈز کو کیا فالو کیا ہے؟ ذرا پلیز لک ایٹ دس. یہاں ایگزامینر نے آئی کیپ نے گریڈ کو فالو نہیں کیا. جہاں پر 14 مارکس کا ایک کوشچن جو ہے اس نے یہاں پر دیا, حالانکہ گریڈ کے مطابق کتنا ہونا چاہیے تھا بچے 25 to 30. بہرحال میں آپ کو اس کی ریزن بتا سکتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرے انالیسس کے مطابق کچھ اور انداز ہے, میں بھی آپ کو اس کے کانسیپٹ بتاتا ہوں یہ کہاں ڈفرینس آیا ہے. بٹ یہ دیکھیے گا یہاں ایک سوال ہے ٹرینڈ انالیسس. اس میں سارا کا سارا فائنانس تھا جی, اس میں سارا فائنینشیل انالیسس تھا. لیکن بچے ایسا بھی تو ممکن ہے ایگزامینر اس کو اسٹریٹجی سمجھ رہا ہو, یا ایگزامینر کے نظر میں یہ اسٹریٹجی ہے. اگر ایگزامینر اس کو اسٹریٹجی کنسیڈر کر رہا ہے تو پھر یہ 12 مارکس شفٹ ہو کے یہاں چلے جائیں گے. تو پھر اگر میں اس میں 12 مارکس ایڈ کروں تو آپ دیکھیے گریڈ کے مطابق 26 مارکس خود بخود بن جائیں گے. لیکن اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا ایگزامینر واقعی ایگزامینر نے اس کو اس ٹرینڈ انالیسس کو اس کو وہیں پر ہی پلاٹ کرنا ہے یا اس نے اس کو یہاں پر پلاٹ کرنا ہے. لیکن اگر وہ یہاں پلاٹ نہیں کرتا میں اسے, تو پھر یہ والی گریڈ جو ہے وہ آپ کی سفر کرے گی, کیونکہ اس گریڈ کے مطابق بھی آپ کے پاس ایک اچھی اماؤنٹ, بلکہ میں نے یہاں پر بھی یہ اگین یہ بھی 15 to 25% ہے جی. تو مجھے بتائیے یہ 25% کیسے مینج ہوگی؟ یہ دیکھیے 12
3 اور 3 یہ تو بنیں گے 18%. تو یہاں پر بھی گریڈ فالو. اس کا مقصد ہے کسی ایک جگہ اس مرتبہ ایگزامنر نے مسٹیک کی ہے, یا یہاں کی ہے یا یہاں کی ہے, دونوں میں سے کسی ایک گریڈ کو فالو نہیں کیا. لیکن بچے جس گریڈ کو 100% فالو کیا, ذرا اس کے بارے میں دیکھ لیجئے. جس گریڈ کو ایگزامنر نے 100% فالو کیا ہے, اور وہ گریڈ ہمارے پاس یہ 3 ایریا ہیں. اب اگر میں اس کو کہوں کہ یہ والی گریڈ کو فالو نہیں کیا تو یہ بھی فالوڈ ہے, یہ بھی پراپرلی فالوڈ ہے, یہ بھی پراپرلی فالوڈ ہے, یہ بھی پراپرلی فالوڈ ہے. بلکہ اگر یہاں دیکھا جاؤ تو یہاں پر اس نے 25 میں سے صرف 5% ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کر دی ہے اسٹوڈنٹ کو. لیکن میں نے پھر عرض کیا کہ یہ ممکن ہے اس کی ذہن میں یہ والا سوال یہاں پلاٹ نہ ہوتا, یہاں پلاٹ کر رہا ہو, آئی ڈونٹ نو. چونکہ اسٹریٹجی ایک ایسا ایریا ہے جو کہ فائنینشیل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, نان فائنینشیل اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ والا ایریا سارا کا سارا اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کا ہے. اسی طرح بچے ہمارے پاس دوسرا بڑا چیپٹر ہمارے پاس جو پیپر ہے وہ جون 2022 کا ہے. اگر جون 2022 میں بھی آپ دیکھیں تو جون 2022 کے اندر بھی اس نے اپنی گریڈ کو فالو کرنے کی کوشش تو کی ہے, لیکن یہاں بھی ایک چھوٹی سی مسٹیک اس نے پرفارم کی ہوئی ہے. لک ایٹ دس. یہاں بھی ہمارے پاس جو گریڈ ہے اس گریڈ کے مطابق اس نے سپلائی چین مینجمنٹ یعنی MSH والا ایریا, یہ والا ایریا, اس کو فالو نہیں کیا ہوا. اب یہاں پر اس مرتبہ مسٹیک ہے. تو اگر آپ ذرا غور سے انالیسس کریں تو جہاں پر مسٹیک نظر آ رہی ہے, جہاں پر گریڈ پراپرلی فالو نہیں ہو رہی, وہ 2 ایریا ہیں. آپ کے پاس MSH مارکیٹنگ سپلائی چین اینڈ ہیومن ریسورس کے ایریا میں پچھلے پیپر میں بھی یہی پرابلم تھی نا, ان دونوں میں پرابلم تھی. باقی یہ پراپرلی فالوڈ ہے, یہ پراپرلی فالوڈ ہے, یہ پراپرلی فالوڈ ہے. یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنٹیج آپ کے پاس 15 to 25 ہے یا 21 پہ آیا ہوا ہے. تو اس کا ہم نے ایک ایکیومولیٹو یہاں پر انالیسس کیا ہوا ہے. اس ایکیومولیٹو انالیسس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے, یہ ہے بچے اس کا ایکیومولیٹو انالیسس. یہاں ذرا دیکھیے گا بچے 25 to 30% ہے. جون کی بات کر رہا ہوں, ایگزامنر نے اپنی گریڈ کو پراپرلی فالو کیا. SMIT میں یہاں ایگزامنر تھوڑا سا ایکسیڈ کر گیا یہاں پر تھوڑا سا, حالانکہ اس کی میکسیمم کہاں تک جانی چاہیے تھی بچے 15%, ایگزامنر نے 19% پہ کر دیا. اور میرا خیال ہے وہ یہیں سے اٹھایا, اس نے یہاں سے چرا لیا اس نے انفارمیشن یہ والی. لیکن یہ بھی آئی گیس یہ کمپلیٹ ہے, یہ بھی 16% ہے, یہ بھی 21% ہے, یہ بھی 15% ہے. تو ہر جگہ پر ایگزامنر نے پورا پراپرلی فالو کیا. لیکن آپ SMIT کو دیکھیں گے تو SMIT میں ایگزامنر نے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر دی ہے, زیادہ سوال پوچھ لیے ہیں. سو فار ایز اگر دسمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو دسمبر میں یہاں بھی پرابلم ہے, دسمبر میں یہاں بھی پرابلم ہے. باقی تمام کی تمام چیزیں پراپرلی فالو کی گئی ہیں. لیکن بچے اگر میں آپ کو پچھلا انالیسس کراؤں جو کہ BMS کا تھا, تو وہاں ایگزامنر اس سے زیادہ کین تھا, وہاں بڑے نمبر کی مسٹیک نہیں ہے. یہ ہمارے پاس پچھلا انالیسس میں موجود ہے. یہ ہمارے پاس جون 19 سے اور یہ ہمارے پاس دسمبر 2017 تک کا انالیسس کمپلیٹلی اویلیبل ہے کہ کہاں ایگزامنر نے کیا ورکنگ کی. بلکہ 17 نہیں ہے جی, یہ ہمارے پاس دسمبر 2019 دسمبر 1920 تک ڈاٹا اویلیبل ہے. یہ آگے فردر جو ہے بیسیکلی اس میں ایک میرا خیال ہے ایڈیشنل ورکنگ میں نے آگے کر دی ہوئی ہے, ایک چیز آگے موو کر گئی ہوئی ہے. 2020 تک کا انالیسس ہمارے پاس موجود ہے. ذرا دیکھیے یہاں پر آپ کو بہت کم مسٹیک نظر آ رہی ہوگی. لک ایٹ دس 29%. میکسیمم کتنا ہونا چاہیے, منیمم کتنا ہونا چاہیے بچے 35. تو اس نے 35 کو فالو نہیں کیا, 29 اور یہاں پر 28. اور دوسری مرتبہ آپ کے پاس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایریا اور SCM, اور یہاں پر بھی دیکھیے بچے اگین دوبارہ انالیسس کر کے دیکھیے کہاں مسٹیک نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو. IT کے ایریا میں ہمیشہ گریڈ کو فالو کر رہا ہے. لک ایٹ دس. اپنے ایتھکس کے ایریا کی گریڈ کو ہمیشہ فالو کر رہا ہے. اور میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جہاں سے میں نے اپنے اس پورے کے پورے کانسیپٹ کا آغاز کیا تھا, میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے باقاعدہ طور پر اس کو صحیح طریقے سے مینیج کیا ہو, کہ یہ آپ کو پتا ہو کہ کون سی چیز کیسے مینیج کرنی ہے, تو میں نے بھی آپ کو یہی کہا کہ سب سے پہلے کیا تیار کرنا ہے بچے, یہ چیپٹر اور یہ چیپٹر. یہ آپ نے 6 چیپٹر تیار کی ہوں جس میں ہم پاس سے دیکھتے آ رہے ہیں 2017 سے, یا بلکہ اس سے بھی پیچھے, کہ موسٹلی ایگزامنر اس میں مسٹیک نہیں کر رہا, اس کو ہمیشہ سے پراپرلی لے کے چل رہا ہے. تو اگر یہ آپ نے اور میں نے
کیا ہو تو دیر از نو چانس آف ایرر، دیر از نو چانس آف پرابلم. اس کے بعد پھر ان دو میں ہمیشہ ہمیں تھوڑا سا ایگزامینر کی طرف سے اپ اینڈ ڈاؤن نظر آ رہا ہے. یہ بھی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ شاید ممکن ہے کہ میری اور آپ کی نظر میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو، ایگزامینر نے اس کو کسی دوسری جگہ پر اس کو پراپرلی پلاٹ کیا ہو. تو کوئی بات نہیں بچے، تیار تو ہمیں ہر چیز کو کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ان ایریاز کو تیار کرنا ہوتا ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جہاں سے ہم آسانی سے مارکس گریبس کر سکتے ہیں، جہاں سے ہم آسانی سے چیزوں کو تیار کر سکتے ہیں. جی آپ واپس چلتے ہیں بچے ہمارے پاس. تو یہ دو انالیسس ہم نے پرفارم کر لیے کہ یہ دونوں کے دونوں پاس پیپر انالیسس کے مطابق کہاں کہاں ہم نے کیا کیا ورکنگ پرفارم کرنی ہے. لک ایٹ دس. آگے چلتے ہیں بچے. اب ہمارا جو اگلا ایریا ہے وہ ہے ہمارے پاس بیک گراؤنڈ نالج. بیک گراؤنڈ نالج سے مراد یہ ہے بچے کہ آپ نے جو پیچھے سے پڑھا ہوا ہے اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے وہ کیا پڑھا ہونا چاہیے. آئی گیس مجھے نہیں معلوم کہ کون کون سا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، کس نے بی ایم بی ایس پڑھا ہوا ہے. لیکن بچے جو اولڈ سلیبس تھا، اولڈ سلیبس کے مطابق جس نے بی ایم بی ایس پڑھا ہوا ہے جس اسٹوڈنٹ نے بی ایم بی ایس پڑھا ہوا ہے یعنی بزنس مینجمنٹ اینڈ بیہیویئر اسٹڈی، بچے وہ اس کو بہت ہیلپ کر سکتی ہے کیونکہ اس پیپر میں اراؤنڈ تقریباً کو 25% ایریا اس جگہ سے لیا گیا ہے. ایگزیکٹلی وہی تھیوری ہے اور ایگزیکٹلی وہی کانسیپٹس ہیں، ایگزیکٹلی وہی ایریاز ہیں جو یہاں سے لیے گئے ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹوڈنٹ بی ایم بی ایس پاس یعنی اس زمانے میں جب یہ شفٹنگ ہو رہی تھی اس نے یہ پیپر نہیں پڑھا اور ڈائریکٹلی وہ موو کر کے آگے آیا تو پھر اس کے بعد اب دو پیپر ہیں. کیف کا پیپر ہے 6 جس کا نام ہے مینیجریل اینڈ فائنینشیل انالیسز. اگر وہ کر کے آیا ہوا ہے تو یہ بہت کام کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اراؤنڈ کیف کا کوئی 35% ایریا یہاں پر یوٹیلائز کیا جا رہا ہے اس پیپر کے اندر ایس پی ایم کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑی سی معلومات انٹروڈکشن ٹو بزنس میں بھی موجود ہے، کوئی تقریباً کوئی 5% انفارمیشن یہاں بھی اویلیبل ہے. تو وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے بی ایم بی ایس پڑھا ہوا ہے انہوں نے یہ دو پیپر نہیں پڑھے ہوں گے، اور جن اسٹوڈنٹس نے یہ دو پیپر پڑھے ہیں اب انہوں نے یہ بالکل نہیں پڑھا ہوگا. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ دو سبجیکٹ پڑھ کے آ رہے ہیں تو اراؤنڈ 40% ان کی تیاری ہے پہلے سے اس پیپر کی. اور صرف سوال کے انداز کا فرق ہے، صرف سوال کو آپ نے چینج کرنا ہے جسٹ. جبکہ اس کے اگینسٹ اب جب آپ اس کو لرن کر لیں گے، آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس پیپر کو ایس پی ایم کو پاس کر لیا لکیلی، تو اس کے بعد بچے یہ پیپر آپ کا ختم نہیں ہو گیا. اس پیپر کو آگے فردر آپ نے ایم ایس سی 2 میں استعمال کرنا ہے، اور ایم ایس سی 2 میں بھی اس کی 56% پرسنٹیج ہے اس پیپر کی، ایس پی ایم کی. تو اب اگر میں یہ کہوں کہ ایس پی ایم جو ہمارے پاس پیپر ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ نالج ہے وہ یہ اویلیبل ہے، اور اس کی جو آپ کے پاس آگے فیوچر کے اندر اس کی یوٹیلائزیشن ہے اس پیپر کی وہ ہمارے پاس آگے ملٹی سبجیکٹ اسیسمنٹ ہے. ملٹی سبجیکٹ اسیسمنٹ میں آپ کا بی ایف ڈی باقی جو ایریا ہے وہ آئے گا، پھر کمپنی لا کے کچھ ایریا ڈسکس ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مینجمنٹ کا ایریا صرف میں نے بتایا ہے وہ 56% ہے مینجمنٹ کا ایریا، جبکہ جو ہمارے پاس کمپنی لا کا ایریا ہے اس میں وہ 10% ہے. اور اس کے بعد جو باقی ایریا آپ کے پاس بچتا ہے تقریباً 44% وہ آپ کا ایریا ہے جو بی ایف ڈی سے آئے گا، جو آپ بی ایف ڈی میں آپ کے پاس پڑھیں گے اپنا سی فیب لیول کے اوپر. سو یہ ہے بچے ہمارے پاس اس کی بیک گراؤنڈ نالج سے ریلیونٹ کچھ چیزیں. ناؤ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے ہمیں کچھ تھوڑی سی معلومات چاہیے جو کہ ہمیں ایگزام کے پیپر میں اور ہمارے کوشچن کے حوالے سے ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں. تو پاسنگ پرسنٹیج ایز یو نو 50% ہے. نمبر آف کوشچنس بچے ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا، ایگزام 7 سوال دے دے، 8 سوال دے دے، 9 دے دے، 10 دے دے، یہ ایگزامنر کی مرضی ہوتی ہے. دیر آر نو اسٹینڈرڈ رول کہ اس میں کتنے سوال آئیں گے. جیسے کہ آپ لوگ اگر پی آر سی کی بات کرتے ہیں تو وہاں 50 سوال ہے، سب کو پتہ ہے 50 سوال آتے ہیں، لیکن اس کے بعد اگر آپ اس سے آگے کیف لیول پہ جاتے ہیں دیر از نو وے کہ ہم بتا سکیں کہ اس میں اتنے سوال آتے ہیں. ٹوٹل مارکس ہمارے پاس 100 ہیں، اور مارکس آف ایچ کوشچن بچے یہ بھی ہم نہیں بتا سکتے، یہ بھی ایگزامنر کی مرضی ہے. وہ 2 نمبر کا سوال بھی دے رہا ہے اور وہ 15 نمبر کا سوال بھی دے رہا ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس نے سلیبس میں بتایا ہے کہ وہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر کتنے 25 مارکس کا میکسیمم سوال پٹ کر سکتا ہے، جو کہ آج تک نہیں کیا اس نے. جو ابھی تک ہمارے پاس میکسیمم کوشچن موجود ہے وہ 15 مارکس کا ہے کسی ایک ٹاپک کے اوپر.
لیکن بہرحال اس نے باقاعدہ اپنے سلیبس میں یہ بات مینشن کی ہوئی ہے، تو اگر مینشنڈ ہے تو اس کا مقصد ہے کہ یہ کبھی بھی فالو اپ ہو سکتی ہے۔ جی بچے ٹائم الاؤڈ ہمارے پاس 3 گھنٹے علیحدہ سے ہے اور 15 منٹ ہمارا ریڈنگ ٹائم ہے۔ آپ کو جانتے ہوں گے کہ ریڈنگ ٹائم میں آپ کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ پیپر پڑھیں گے، پیپر کو مختلف انداز سے پرسیو کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو ایگزیکٹ 15 منٹ کے بعد آفٹر گیونگ یو اے کوشچن مارک پھر آپ اس پہ کوئی چیز رائٹ کرنے کی آپ کو آپشن اویلیبل ہوگی۔ تو بچے آپ کے کام کی چیز یہ ہے جناب جو سب سے امپورٹنٹ ہے اس میں لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے، ٹائپس آف کوشچنس کتنے ہیں اور سٹائلز آف کوشچنس کیا ہیں۔ بڑے ٹائپس آف کوشچن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اپلائیڈ اور ایک ہوتے ہیں میمورائزڈ۔ میمورائز کہتے ہیں کریمنگ کو، کہ آپ اس کے بہت سارے نمبر ہیں، اس کو آپ سمپل کوشچن کہہ لیں، اس کو آپ جنرل کوشچن کہہ لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن دونوں کا فرق ذرا سمجھیے گا بچے، دونوں کا بیسک ڈفرنس کیا ہے۔ بڑے ان دونوں کا جو بیسک ڈفرنس ہے، ایک میں جیسے کتاب سے آپ نے پڑھا ہوا ہے 90% وہی لکھنا ہوگا، تھوڑا سا موڈیفائی کرنا پڑے گا ایز پر دی کوشچن۔ جیسے کوشچن میں ایک نام آ گیا اے بی سی این کمپنی، تو آپ کو سوال میں اے بی سی این کمپنی کا نام بار بار استعمال کرنا ہے جسٹ، اور جہاں کوئی ہلکا سا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے کی تھیوری کے اندر 11 پوائنٹس ہیں لیکن اس آرگنائزیشن میں صرف 10 اپلائی ہو رہے ہیں، تو آپ 10 کو ڈسکس کریں گے، 11ویں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بھی آلموسٹ میری نظر میں کرائمنگ کا سوال ہی ہے، چونکہ ایز اٹ از یو آر گیٹنگ دی انفارمیشن فرام دی بک۔ لیکن بچے اپلائیڈ سوال ہوتا ہے، آپ کی آرگنائزیشن نے اکارڈنگ ٹو دی سچویشن اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اور یہ سچویشن ویری کرتی ہے آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن۔ فار ایگزامپل بچے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کانسیپٹ دیتا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا ایک چیز ہوتی ہے گورنمنٹ کی پالیسیز۔ اب ہماری نظر میں یا ہمارے کانسیپٹ کے لحاظ سے اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت یا پوری دنیا کے اندر گیس لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اب گیس کی لوڈ شیڈنگ اگر آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں گے، کسی بزنس مین سے پوچھیں گے، وہ تو آپ سے کہے گا یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو انڈسٹری کو تباہ کرنے والی چیز ہے، سب کے لیے ایسا ہی ہے۔ لیکن بچے اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی آرگنائزیشن جو ہے وہ گیس پلس آپ کی آرگنائزیشن الیکٹریسٹی سے چل رہی ہے، اور الیکٹریسٹی کی بھی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے، تو کسی ایک آرگنائزیشن کو تو نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے جو آرگنائزیشن یو پی ایس بنا رہی ہیں، جو آرگنائزیشن جنریٹر بنا رہی ہیں، کیا ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے؟ ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کا مقصد ہوا کہ ایک ہی وقت میں آپ کو انالیسس کرتے وقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو چیز میں اپلائی کرنے جا رہا ہوں میرے سامنے حالات اور واقعات کیا ہیں۔ اب مجھے سوال کمپنی بی کا سوال کرنا ہے کہ اے کا سوال کرنا ہے؟ ایک وہ ہے جو سفرر ہے اور بی وہ ہے جو بینیفیشری ہے، تو اب یہ مجھے فیصلہ کر کے بتانا پڑے گا۔ تھیوری میں نے پڑھی ہوئی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دا سیم تھیوری that might be pestle, that might be Porter 543, that might be Porter Diamond model, SWOT analysis، بچے ممکن ہے وہ ایک ہی آرگنائزیشن پر اپلائی کریں تو وہاں نیگیٹو آنسر آ جائے، دوسری آرگنائزیشن پہ اپلائی کریں تو وہاں پازیٹیو آنسر آ جائے، ماڈل ایک ہی ہوگا۔ اسے کہتے ہیں اپلائڈ، یعنی ایک ہی تھیوری، ایک ہی آرگنائزیشن، ایک ہی آپ کے پاس تھیورسٹ، اس کی تھیوری کو اگر اسی کو چینج کر کے کسی دوسری آرگنائزیشن پہ اپلائی کریں گے تو آنسر تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ہے بیسیکلی، اس کو کہتے ہیں اپلائڈ کوسچن۔ تو میں بھی آپ سے کچھ چیزیں میں شیئر کرتا ہوں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز بچے کہ آپ کے پاس 3 طرح کے کیس ہوں گے۔ واٹ از کیس؟ اسے کہتے ہیں آرگنائزیشنل انفارمیشن۔ آرگنائزیشنل انفارمیشن، آرگنائزیشن کیا کر رہی تھی، آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے، آرگنائزیشن کیا چاہتی ہے، اسے ہم آرگنائزیشنل کیس کہتے ہیں۔ ویسے یاد رکھیے گا کیس ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کی پریکٹیکل ایگزامپل، پریکٹیکل انفارمیشن۔ تو ہمارے پاس کیس 3 طرح کے ہیں، اسمال کیس، میڈیم کیس، یا کوشچن میں سمپل انداز کے سوال ہیں۔ یاد رکھیے بچے موسٹلی آپ کے اس پیپر کے اندر یہ 2 چیزیں زیادہ آنی ہیں آپ کو، اسمال کیسز اینڈ میڈیم کیسز۔ اگر آپ لاسٹ پیپر انشاءاللہ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے اگلی کلاس میں، اپنی جو ہماری فرسٹ کلاس ہوگی، آج تو اورینٹیشن کلاس ہے، آج تو ہم صرف ایگزام اور سلیبس ریلیونٹ باتیں کر رہے ہیں۔ وین ایور وی ول ڈو اسٹارٹ فرام چیپٹر نمبر 1،
تو ہم دیکھیں گے کہ کوشچن کیسا آتا ہے، کوشچن کا فارمیٹ کیسا ہوتا ہے، کوشچن کے اندر کس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ایگزامنر ہمیں پرووائڈ کرتا ہے، اور کتنی لینتھ ہوتی ہے ہمارے پاس کوشچنس کی۔ تو بچے یاد رکھیے گا، جو اسمال کیس ہوتا ہے اس میں 5 سے 7 لائنیں ہوتی ہیں، اور جو میڈیم کیس ہوتا ہے وہ کم از کم بس 10 سے لے کے 15 لائنیں ہوتی ہیں، اور جو ہمارے پاس ہوتا ہے لانگ ہمارے یہاں پر نہیں آئے گا، وہ MS2 میں آتا ہے، ہمارے پاس یہاں لانگ نہیں ہوتا، لیکن لانگ کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 25 لائنز ہوتی ہیں، جبکہ MS2 میں اگر آپ دیکھیں تو ماشاءاللہ MS2 میں کوئی بھی کوشچن ایسا ایک بھی کوشچن اویلیبل نہیں ہے، کوشچن نمبر 1 کی بات کر رہا ہوں، تو کم از کم 4 پیجز سے کم یا 3 پیجز سے کم ہو، کوئی ایک کوشچن بھی ایسا نہیں ہے۔ تو ایک پیج کے اوپر اراؤنڈ کوئی 29 to 30 لائنز ہوتی ہیں آئی کیپ کے پیپر کے اوپر، اور آئی کیپ کے اگر ایک پیپر پہ 20 لائن یا 30 لائنز ہیں پوری کی پوری، تو 30 ملٹیپلائڈ بائی 4 کر لیں، 120 لائنیں پڑھنا ہے اور پھر جا کے سوال سولو کرنا ہے۔ یہ لانگ کوشچن کی بیسیکلی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، لیکن پھر کوشچن نمبر 2 ہوتا ہے، کوشچن نمبر 3 ہوتا ہے، کوشچن نمبر 4 ہوتا ہے MS2 میں، وہ سارے کے سارے کوشچن آپ کے وہ ہوتے ہیں 25 لائنز کے لیے، بس وہ اس سے بڑے نہیں ہوتے، اس لیے اس نے لانگ کی ڈیفینیشن یہ کر دی ہوئی ہے 25 لائنز، ورنہ یہ بات یاد رکھیے وہ 25 لائن منیمم ہے، میکسیمم 150 120 اتنی لائنز کے اندر وہ سوال پورا کا پورا مینیج کر لیتا ہے، اور ساری تھیوری ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہم نے بچے پڑھا ہے ٹائپس آف کوسچنز، تو آئیے اس ٹائپس آف کوسچن کو ہم ایک ڈائیگرام کی شکل میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس 2 طرح کے سوال ہوں گے، ایک سوال ہمارے پاس ہے بچے سمپل کوسچن، اور دوسرا سوال کیا ہے بچے ہمارے پاس اپلائیڈ کوسچن۔ سمپل کوسچن اس کوسچن کو کہہ رہے ہیں جس کو میں نے کریمنگ کہا ہے، کتاب سے آپ کو 90% 85% 90% سے پلس بھی آپ کو ہیلپ مل جائے گی، آپ نے جس طرح سے کتاب میں اس کو پڑھا ہوگا اسی انداز سے you would be able to write that information. But when you talk about applied question، تو بچے اپلائیڈ کوسچن کے اندر آپ کے 2 ٹیکنیکس ہوتی ہیں، پلیز لک ایٹ دس۔ اپلائیڈ کوسچن کے اندر ایک آپ کے پاس ہے انالیسس، اور اپلائیڈ کوسچن میں دوسرا ایریا ہے سولوشن، اور اگر میں اس کا کمپلیٹ انالیسس کروں، جو ابھی تک میں نے اس مرتبہ ریسنٹلی 2 پیپرز کا انالیسس کیا ہے بچے، تو 2 پیپر کے انالیسس کے مطابق اراؤنڈ ایگزام میں اس مرتبہ جو اسپیشلی دسمبر کا پیپر آیا ہے یہاں سے کچھ نہیں آیا ہے، دسمبر کے پیپر میں یہاں سے 1 نمبر کا سوال بھی نہیں آیا، جبکہ یہاں سے ایگزامنر نے اراؤنڈ کوئی 7+5 آئی گیس اس ایریا سے جو ایگزامنر نے آپ سے سولوشن مانگا ہوا ہے، تو یہ آلموسٹ آپ کا کوئی 12 مارکس کا یہاں سے آیا ہوا ہے، اور 88 مارکس کا ایگزام کے اندر مختلف طرح کے انالیسس پوچھے گئے ہیں آپ سے۔ یہ انالیسس کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم بڑی ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کریں گے، ابھی فی الحال آج کو ہمارے پاس اس کا چونکہ ایریا یا ٹائم نہیں ہے کہ ہم انالیسس پر ڈسکشن کریں کہ انالیسس کے سوال کیا ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو ضرور بتائی جا سکتی ہے کہ بچے سولوشن کے اندر یاد رکھیے ہر چیز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، ان سین، یہ آپ کے اپنے دماغ کی کاوش ہے کہ آپ کیا لکھتے ہیں، یہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن کسی کتاب میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ اس سے یہ مراد یہ نہیں کہ وہ آؤٹ آف سلیبس ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان میں کام کر کے ایک ایکسپیرینس آتا ہے، اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ وہ اپنا اگلا سلوشن کیسے نکالتا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور اکاؤنٹنگ کے سوال جب سے آپ نے پڑھنا شروع کیا ہوگا CA میں تب سے لے کے اب تک کچھ نہیں تو 1000 سے زیادہ کم از کم سوال آپ اکاؤنٹنگ کے سالو کر چکے ہیں۔ کبھی آپ نے فرسٹ لیول پہ، پھر سیکنڈ لیول پہ، پھر آپ انشاءاللہ ابھی آپ یہاں پر پڑھنا شروع کریں گے۔ تو میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے بیسیکلی CA فائنل پاس کر جاتا ہے وہ 1500 سے لے کے 2000 سوال سالو کر چکا ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کے۔ میں صرف اکاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں، آڈٹ کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن بچے کیا خیال ہے جب آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو کیا انہی 2000 سوالوں میں سے ہمیشہ زندگی میں مسئلے آتے ہیں؟ پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو، لیکن آپ کرتے کیا ہیں، آپ نے وہ جو 2000 سوال سالو کیے ہوتے ہیں وہاں سے آپ ایک ججمنٹ لیتے ہیں کہ وہاں میں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی تھی، وہاں میں نے یہ ٹیکنیک استعمال کی تھی، یہاں یہ کیا تھا، ان سب کو کمبائن کر کے اس نئی پرابلم، اس نئی سچویشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں۔
تو یہ ٹیکنیک ہوتی ہے بچے ایگزام کے اندر کہ آپ ایگزام میں کس طرح مینج کرتے ہیں. ایگزام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو سولوشن والا ایریا ہے یہ یہی والا کام کرتا ہے. لیکن یہ جو انالیسز ہیں بچے, یہ وہ فیکٹر ہیں جہاں پر آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو اس وقت آرگنائزیشن میں پرفارم کیا جا رہا ہے وہ آرگنائزیشن کے لیے کتنا پازیٹیو ہے, وہ کتنا نیگیٹو ہے. اور یہ انالیسس اتنا آسان ہوتا بھی ہے اور آسان نہیں بھی ہوتا, ڈیپینڈ آپ کی تیاری کتنی ہے, آپ نے کتنا تیار کیا ہوا ہے ایگزام کو. تو یہ کام بنسبت اس کے آسان ہوتا ہے, اور اسی وجہ سے دیکھیں بچے 88% ایگزام میں یہ اس مرتبہ کا میں پیپر کی بات کر رہا ہوں. پچھلے پیپر میں تو یہاں سے سوال آ چکا ہے اس سمپلس لیول پہ وہ بھی 6 نمبر کا سوال, لیکن ایگزامنر کا زیادہ ایریا اس مرتبہ بھی کرنٹ انالیسس کے اوپر تھا اور تھوڑا سا سولوشن کے اوپر بھی تھا. لیکن ہمیں یہ نارمل روٹین میں ویسے تو خیر بہت آسان ہوتا ہے, لیکن پتہ کیسے لگے بچے کہ سوال جو ہے وہ کس لیول پہ کس طرح کا آیا ہے. تو ذرا دیکھیے گا بچے, یہاں پر ایگزامنر نے ہمیں کچھ ورڈز دیے ہوئے ہیں, یہ ورڈز آپ نے یاد رکھنے ہیں. بی کیئرفل. کسی ماڈل یا تھیوری پر ڈائریکٹ سوال آئے گا, یاد کیجیے میں نے بتایا ہیومن ریسورس مینجمنٹ پر ڈائریکٹ سوال آتا ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ آئیڈینٹیفائی, ایکسپلین اینڈ ڈسکس. کیا یہ آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا جملہ کہ یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بکش انفارمیشن ہے؟ کیونکہ بچے جب آپ ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کتاب میں لکھا تھا, جو آپ نے اس کو سمجھا, اس کو اپنے لفظوں میں ایکسپلین کر دیں. تو اگر کسی نے کتاب کو ہو بہو یاد کیا وہ بھی مینیج کر سکتا ہے. جہاں پر آپ کے پاس جنرل سوال ہے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. یعنی فرق یہ ہے جنرل سوال میں تھیوری میں یہ بغیر تھیوری کے ہوگا, یہ تھیوری کے ساتھ ہوگا, بس آلموسٹ سوال ایک جیسا ہی ہے. مثال کے طور پر یہاں پر آپ جو ہے وہ کسی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی تھیوری کو فوکس کر رہے ہیں, وہاں وہ جنرل سوال کہہ دیتا ہے, آپ سے کہتا ہے واٹ از ہیومن ریسورس مینجمنٹ فار ایگزامپل. تو یہ بیسیکلی وہ تھیوری تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے, ایکسپلین کرنا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہتے کسے ہیں. تو یہ سوال بچے یہ ایسے آئیں گے. لیکن ذرا پلیز ادھر دیکھیے, یہ جو سوال ہے یہ ڈفرنٹ ہے. بھائی یہ سوال میں جب سولوشن مانگتا ہے تو جملہ کیا بولے گا؟ ریکمینڈ, یا لکھے گا میک اسٹریٹجی, یا لکھے گا سجیسٹ, یا لکھے گا گیس واٹ از دس. تو یہ سارے کے سارے سولوشن سے ریلیونٹ سوال ہیں. لیکن جب وہ آپ کو کرنٹ پوزیشن یعنی انالیسس کا سوال دیتا ہے تو انالیسس میں لکھتا ہے انالیسس, ایویلیشن, پرفارم, ایگزامن, ڈسکس یا جسٹیفائی. بچے یاد رکھیے گا, یہ لفظ یاد کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ جب ہم اپنا پہلا لیکچر سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے انہی لفظوں میں ڈفرینشیٹ کریں گے کہ انالیسز میں, ایکسپلینیشن میں, ایگزامن میں, ڈسکس میں, جسٹیفائی میں, ریکمینڈ میں, میک اسٹریٹجی میں فرق کیا ہے. رائٹ. تو یہ تھا بچے ہمارا آج کا اورینٹیشن کا ایریا, جہاں پر ہم نے 3 بڑے ایریاز کو فوکس کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے آئی کیپ نے ہمیں گریڈ کیا دی ہوئی ہے. نمبر 2, گریڈ کے مطابق ہمارے کتنے چیپٹرز ہیں اور کون کون سا چیپٹر گریڈ کے مطابق کہاں پلاٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر بچے ہم نے دیکھا کہ اس میں سوال کس طرح کے آتے ہیں. تو یہ 3 ایریاز آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں. تو انشاءاللہ جب ہم اپنا لیکچر نمبر 1 وتھ چیپٹر نمبر 1 کا آغاز کریں گے تو وہاں پر پھر ہم ان تمام کی تمام چیزوں کو اس اینگل سے دیکھنا شروع کریں گے جو کہ ود رسپیکٹ ٹو یا پیورلی ایگزام سے ریلیونٹ ہوں گے. اینڈ تھینک یو ویری مچ.